अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज की जो कुछ खबरें हैं आज के प्रोग्राम में जिनके ऊपर हम बात करेंगे उनमें शामिल है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो अमेरिका का दौरा होगा। वज़ीर आज़म साहब के अमेरिका के दौरे के हवाले से जो तमाम तर कयास आराइयाँ थी वो दम तोड़ चुकी हैं अब, क्योंकि अब उनका जो है उनकी US प्रेस डिपार्टमेंट से भी, US सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से भी जो है ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी हो गई है और उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं अमेरिका का दौरा करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप उनका इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब कुछ कयास आ रही हैं जिन्होंने जन्म लिया था, उसमें यह था कि हमारी तरफ से खबर आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अमेरिका दौरा करेंगे तो सफारत खाने में ही, पाकिस्तानी सफारत खाने में रुकेंगे और वहाँ पे किसी होटल वगैरह का खर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरी जानिब जब वहाँ पे US सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि अब तक उनके पास कोई ऐसी अपडेट मौसूल नहीं हुई तो वो इस हवाले से कुछ कह नहीं सकती। इसके बाद कुछ और खबरें फैब्रिकेट हुई और अब फाइनली ये न्यूज़ आ चुकी है कि 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक अमेरिका का 3 रोज़ा दौरा होगा। इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करेंगे तवानाई के हवाले से और दहशत गर्दी के ऊपर भी बात होगी और बहुत सारे मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बात होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान और US के बायलैटरल टाइज इससे बेहतर होंगे और तमाम तर खिते के ऊपर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानिब आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं उनकी जानिब से भी अब तक वो डटे हुए हैं अपनी पोजीशन के ऊपर और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी पोजीशन से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, जबकि अपोजिशन बार बार अब भी यही कह रही है कि वो उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर डटे हुए हैं और उनके खिलाफ जो है वो हासिल बिजनजो को लेकर आएंगे और उनको जो है चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी भी सपोर्ट जो है चेयरमैन सेनेट संजानी के साथ है और वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हाउस चला रहे हैं, हम सब मिलकर इस तहरीक को नाकाम बनाएंगे और आपको आपकी पोजीशन रिटेन ही करनी होगी अल्टीमेटली। पाकिस्तान में रेलवे सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ अप्स एंड डाउन्स हमेशा से रहे हैं। जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का दौर था तो उस वक्त बज़ाहिर तो बहुत अच्छा सारा सिस्टम था और सब कुछ बेहतर लग रहा था, लेकिन करप्शन के हवाले से बहुत सारी खबरें थी जो कि मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही थी, टिकट्स के ब्लैक जो सेल होना और बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन अब जो एक मसला इस दौर हुकूमत में आ रहा है शेख रशीद साहब के दौर में, उनके सुपरविजन में रेलवे डिपार्टमेंट के, वो हादसात का है कि बैक टू बैक जो है हादसात हो रहे हैं और अपोजिशन कह रही है कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए अपनी पोजीशन से, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये एक जो है ह्यूमन एरर था, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और ये ह्यूमन फॉल्ट था। तो ये तमाम तर मौजूआत हमारे आज के प्रोग्राम में जिन पर हम बात करेंगे। एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। सर आपसे बात शुरू करूंगी और इसके अलावा जो है मैं गेस्ट का यहाँ पे बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में कौन कौन है। हमारे साथ अमानुल्लाह खान पराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, PMA के चेयरमैन है। सादिक हमारे साथ सदाकत भी मौजूद है, तज्जियाकार, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी PTI से नुसरत वाहिद साहिबा। ये तमाम तर प्रोग्राम में हमारे गेस्ट शामिल हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद जाएंगे, इनसे बात करेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने कुछ टॉपिक्स के हवाले से बताया था कि आज के प्रोग्राम में हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने गेस्ट का भी तारुफ कराया। हमें नुसरत वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं आगाज़ करूँगी मानुल्लाह साहब आपसे। आप सबसे पहले जानूँगी आपसे चेयरमैन सेनेट के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन जो है वो अभी तक डटी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट को हटा के रहेंगे और हासिल बिजनजो साहब का उन्होंने नाम भी दे दिया है। तो इस तमाम तर सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, क्या एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक सही रिवायत है जो कि पैदा होने जा रही है कि अब जो एक सिटिंग चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है उसको किसी तरह निकालो वापस, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट वही रहेगा और अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट भी वही रहेगा, क्योंकि वो अपोजिशन के लोग हैं। बेशक जो चेयरमैन सेनेट है वो भी हुकूमत से नहीं है, वो इनके आलाए में से हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सही रिवायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जमहूरियत के का हुसन है कि अगर कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है, और इन्हीं लोगों ने जो आज पोजीशन में है, ये लोगों ने उस वक्त तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस मौजूदा सेनेट के चेयरमैन को लेकर आई थी। अब चूँकि अपोजिशन की और हुकूमत दोनों मिलकर साथ नहीं चल रही, जिससे माशी बहरान भी है, और अब अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की थी कि हुकूमत से मिलकर चला जाए, लेकिन ये बात ना चल सकी, जिससे मुल्क भी माशी तौर पर बुरी तरह
متاثر ہو چکا ہے. اپوزیشن نے واقعی کوشش کی حکومت سے چلنے کی, آپ کو یہ لگتا ہے پریکٹیکلی کوشش کی, لیکن جب آپ غصے میں آ کے حکومت چلائیں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو بولنے کا بھی موقع نہ دینا اور ان کی پروڈکٹیو بات چیت ہے پروجیکٹ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا, بیکار باتوں کے اوپر کرٹیسزم کرنا کہ یہی پالیسیز درست ہے. میں آپ کو کہوں, ابھی میں آتا ہوں اس پہ, پہلے تو اس کی سجرانی صاحب کی بات کر لینا. اب اس وقت حکومت جو ہے وہ سجرانی صاحب کی طرف ڈٹ کے کھڑی ہو گئی, اور بڑی سمپل سی کوشچن ہے کہ 104 ٹوٹل سیٹس ہیں, جس میں 103 موجود ہیں, اور سینٹ کے چیئرمین کو بنانے کے لیے 53 سیٹس کی جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ لے جائے گا. اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ سارا اپوزیشن کے ہاتھ میں, وہ 60 کے قریب ان کے سینیٹر ہیں. اور اگر ہاؤس ٹریڈنگ نہیں ہوئی, ہارس ٹریڈنگ میں نے کہا نا, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی تو بڑا واضح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لیکن یہ دیکھیں آپ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جیتنے ان کو ہارنے نہیں دیں گے, تو گویا ہارس ٹریڈنگ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک اور سوال ہے سر, اس میں یہ اپوزیشن نے خود کہا ہے, کہتے ہیں کہ سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا ووٹ کہاں گیا ہے, اور اپوزیشن کے لوگ جو کہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے سٹانس کے اوپر کھڑے رہیں گے, لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے سیناریو بالکل چینج ہو گیا. تو کیا واقعی ہارس ٹریڈنگ ہے یا ان کی نیت صاف نہیں ہے؟ نیت تو کیونکہ جو پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوتے ہیں اس پہ پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جو بھی بندہ پارٹی سے ہارس ٹریڈنگ کی روایت کس نے رکھی؟ یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون نے ہارس ٹریڈنگ رکھی. یہی نون والے اور پیپلز پارٹی والے اور کاف لیگ والے اب پی ٹی آئی میں چلے گئے, اور پھر وہاں بھی اگر روایت قائم ہو جاتی ہے, اور اگر سینٹ کا یہ چیئرمین جیتا تو سمجھ لیجئے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اس سے زیادہ آپ کو اور کوئی کلیئر نہیں ہوگا. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ریزائن کر دیں اور اپوزیشن کا چیئرمین آ جائے, اور اگر یہ واقعی لڑنا چاہتے تو 36 سے 37واں ووٹ ان کو نہیں ملنا چاہیے. اگر ایک ووٹ بھی زیادہ ملا اس کا مطلب وہ ہارس ٹریڈنگ کا ووٹ ہے. یہ بات کلیئر ہے. لیکن آپ کو آج میں حیران ہوں, کیا یہ درست ہے کہ ڈٹ گئے ہیں چیئرمین سینٹ کو ہٹانا ہے, کوئی اور پروڈکٹیو چیز کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے؟ یہ ہوتا نہیں. یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ جب اپوزیشن بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو, کیونکہ اگر اس کو لینے کو تیار نہیں ہے, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے اب اپوزیشن اپنی اس بات پر آئی ہے کہ ان کا ود ان دا ہاؤس وہ پہلا چینج لے کر آنے کو جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہاں تھم جائے گا, یہ وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ اگر چلیں چیئرمین سینٹ چینج بھی ہو جاتا ہے, اپوزیشن جو ہے بزنجو صاحب کو لانا چاہتی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ملک کو فائدہ ہوگا؟ ملک کو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جمہوری نظام ہے, جمہوری سسٹم ہے, اپوزیشن اپنی طاقت دکھا رہی ہے, حکومت بھی اپنی طاقت دکھا رہی ہے, پروڈکشن آرڈر روک رہی ہے. پروڈکشن آرڈر نہ روکے نا, حکومت بھی تو ایسا کام نہ کرے نا. پنجاب اسمبلی میں بھی یہ پروڈکشن آرڈر روک رہی ہے, قومی اسمبلی میں بھی پروڈکشن آرڈر روک رہی ہے. اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرے تو شاید ہو سکتا ہے اپوزیشن یہ نہ کرتے. پہلے بھی تو اپوزیشن والے مل کر سینٹ کے چیئرمین کو لے کر آئے. صداقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت کی روایت ہے اور اسی میں حسن ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کوئی بہتر جگہ پر پازیٹیو کرٹیسزم نہیں کر سکتی, کوئی ایسا کرٹیسزم کر کے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے, کسی اور چیز پر, کہ جس سے ملک میں بہتری آئے؟ اب چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب نہیں, ان کو ہٹا دیں گے, بزنجو صاحب کو لے آئیں گے, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا اس سے مطلب کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہے؟ یہ اصل معاملہ ہے خرابیوں کو درست کرنے کا, اور خرابیاں چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ نہیں ہیں, خرابیاں ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنے پہ ہے. 4 گھنٹے کے اجلاس میں آپ کا آدھا وقت گزرے ہوئے سام کی لکیر پیٹنے میں گزرتا ہے اور آدھا وقت شخصیات پہ تنقید کرنے میں گزرتا ہے. یہ بات تو میں کرتی ہوں, کیا صرف یہ پروڈکٹیو کرٹیسزم ہوا؟ بارہا آپ کے تمام تر پارلیمنٹیرینز نے بینچز پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ ہم کوسچنز پہ تیاری کر کے آتے ہیں, ہم پورا رات جاگتے ہیں آپ کے اجلاس کے لیے کہ بہت اہم ترین ایشوز پہ آپ لوگ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک پالیسی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دینی, اور اپوزیشن نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بات نہیں کرنے دینی. تو اصل خرابی آپ کے جو ڈاؤن بینچز ہیں ان کے اندر ہے. چیئرمین سینٹ تو اس وقت ہاؤس چلائے گا جب کوئی بات کرنا چاہے گا یا جب کوئی کسی کی بات سننا چاہے گا. تو چیئرمین سینٹ نے
تو ہمیشہ ایک متعدل اس شخصیت کا مظاہرہ کیا اور چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. ہر ایک کو یہ باور کرایا کہ دیکھیں ایک شخص کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر دوسرا شخص بات کرے. آج آپ جو پیپرز پھاڑ کے جی آج آپ پیپرز کے جھنڈے بنا کے پیپرز کی پرچیاں بنا کے ایگو کی لڑائی ہے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی صداقت کیا ایگو کی یہ لڑائی صرف ہے؟ ایگو کی لڑائی ہے. آج آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 3 دن جن کویسچنز کو ریز کرنے میں تیاری میں ان پیپر کے پرنٹنگ میں لگاتی ہے وہ آپ لوگ پھاڑ کے چیئرمین سینٹ کی سیٹس پہ اچھال دیتے ہیں. یہ بہتر روایت ہے؟ کیا آپ کا ہاؤس ٹھیک ہے جو چیئرمین سینٹ خراب ہے؟ آپ کے ہاؤس میں ڈسکس ہونے والی گفتگو ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاؤس میں ڈسکس کیے جانے والی پالیسیز ٹھیک ہیں؟ پہلے آپ ان کو درست کریں. آج آپ ایک چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیں گے لیکن آپ اس خرابی کو کیسے ہٹائیں گے جو نئے چیئرمین سینٹ کے آنے کے بعد بھی رہے گی؟ خرابی کو ایڈریس کرنے کا جو ہے وہ اب مسئلہ رہ جاتا ہے. نصرت صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ایک ایگو کی لڑائی بن گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ چیئرمین سینٹ کو آپ ہٹا دیں اور بزنجو صاحب کو ہم نامنیٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم نے لے کر آنا ہے. ملک میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. یہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے اپوزیشن کے ہیں, آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن کو بہتر طریقے سے آپ لوگ کے اوپر کرٹیسزم کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ پریشر میں آئیں, اس کام کے لیے پریشر میں آئیں جو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہو؟ بالکل صحیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں جو اس وقت کے چیئرمین ہیں سینٹ کے وہ بھی اپوزیشن کے ہیں, انہوں نے ہی ان کو سلیکٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوا اور کس طرح وہ آ گئے بن گئے. جب ان کا اپنا ہی بندہ ہے ان کو کیوں ناپسند آ رہا ہے؟ اس لیے کہ شاید وہ ان کے جو کوئی وہ ہتھ کنڈا چاہیے نا ان کو, کوئی ایشو کریٹ کرنا ہے. ایسے ہی بات ہے. کیونکہ میں خود اسمبلی میں ہوتی ہوں, نیشنل اسمبلی میں, آپ یقین کیجئے پچھلے 10 مہینوں سے اس قدر مشکل سے ہم لوگوں نے کوئی لاز پاس کیے ہیں کیونکہ ذرا سی سچویشن ہوتی ہے اور یہ اتنا ہنگامہ شروع کرتے ہیں کہ این پارلیمنٹیرین اتنے بڑے بڑے لے کے آ جاتے ہیں پینافلیکس اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اس بری طرح کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مچھلی بازار ہے کہ اسمبلی ہے. آپ اسمبلی سے باہر کھڑے ہو کے کر لیں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, اسمبلی کا تقدس تو کم از کم برقرار رکھیں. اور جس طرح بھائی نے کہا ابھی کہ وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں ایک ایک چیز. ایک تو اب ہم لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو بالکل ہٹ کے یہ چیز ہے کہ پیپر ختم کیا جائے اسمبلی سے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں درخت کٹتے ہیں ایک پیپر کے بننے, پیپر پھاڑ کے پھینک دینا, اس قدر ضیاء. وہی لیٹر گھر پہ آ رہا ہوتا ہے, وہی لیٹر وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, وہی لیٹر اسمبلی میں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کا اب اسمبلی میں اپوزیشن اگر تھوڑا سا اپر ہاؤس کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ, لوور ہاؤس کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ, ان کو تو آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. سیریس نہیں ہے, بالکل سیریس نہیں ہے کسی قسم کا بھی کام کرنے میں. کیونکہ میرے خیال میں ان کے جسے کہتے ہیں نا عجیب سا لفظ ہے کہ ان کے دھندے بند ہو گئے. یہ بزنجو صاحب کو کیوں لانا چاہتے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ شاید انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہو کہ میں بن جاؤں گا تو میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں. کیونکہ ابھی فی الحال تو جو ویجیلنٹ آئے اب لگ گئی ہے ان سب کے اوپر, اس پہ یہ بےایمانی اور چوری نہیں کر سکتے. کرپشن جتنی کرنی تھی وہ کر لی, اور موسٹ پرابلی جو پریزنٹ چیئرمین ہے وہ بھی ان کو کچھ نہیں کرنے دے رہے. اس وجہ سے ان کے خلاف ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ہر حال میں ان کا مقصد یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام کیا جائے, اس کو گرایا جائے, دوبارہ سے الیکشن ہو, جبکہ یہ ملک بالکل برداشت نہیں کر سکتا اتنا زیادہ خرچ. دوبارہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کا نارمل الیکشن جو ہے وہ 3 سے 4 کروڑ روپے اس کے خرچ ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ ملک کیا اس قابل ہے کہ وہ دوبارہ سے الیکشن کرے؟ زبردستی کیا یہ مذاق بن گیا ہے کہ ان کو حکومت نہیں ملی تو چھیننی ہے انہوں نے؟ کہ اربوں کا خرچ کرنے والے کروڑوں کا خرچ, کروڑوں روپے یہ خرچ کر کے آتے ہیں. جتنے بھی آپ کے سینٹ والے بیٹھے ہیں, جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں خرچ کر کے آ کے کروڑوں اربوں لوٹتے ہیں, اور عوام ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پیسے خرچ کر کے حکومتوں نے کیا ہی کیا ہے یہاں پر, کچھ بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ابھی تک اس وقت تک آج تک عوام کی کوئی حکومت نہیں آئی, اور جو بھی آتے ہیں یا تو دیکھیں جو شور بچا ہوا, کوئی کہہ رہا ہے سلیکٹڈ, کوئی کہہ رہا ہے لیکن اب پی ٹی آئی کو 10-11 مہینے میں تو آپ لوگ کیسے 70 سال کا حساب کیسے آپ دیکھیں کہ 11 مہینے میں بھی اور باقی ہوا کیا ہے, 11 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا مجھے چھوٹی سی عمران خان صاحب کو مثال ٹائم دینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک ایماندار شخص ہیں اور پاکستان کو کے ساتھ سیریس اور بنانا چاہتے ہیں, لیکن اگر میری عمران بھائی سے ایڈوائس ہے کہ غصہ تھوک دیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے چل کے اس ملک کو معیشی طور پر اسٹرانگ کریں. بہت ٹائم پڑا ہے. اگر آپ مسلسل کہیں سے کچھ نکل رہا ہے, کہیں سے کچھ نکل رہا ہے, اپوزیشن کے بینچوں کو آپ جو ہے سارے کو کراس دا بارڈر جو ہے کراس دا بارڈر آپ کا وہ احتساب نہیں ہو رہا, تو پھر تو یہ کہانیاں چلیں گی. اس وقت ہے
جتنا پیسہ یہ باہر بھیج چکے ہیں اور روزانہ نکل رہا ہے کچھ نہ کچھ, اس کو کیسے بھول جائیں؟ مجھے بتائیں, یہ پیسہ دے پاس کو اسی لیے بھول جائیں نا, پاس کو اسی لیے بھول جائیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے محلات بنائے ہوئے سارے, وہ ان سے منی ٹریل نہ مانگی جائے. ایک آدمی کا نام بتائیں جس کا محل نہ ہو, چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, سارے کے سارے امیر اور جو ماضی کی حکومت ہے ان کی سارے ماضی کی بھی اور موجودہ حکومت میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کم امیر نہیں ہیں. حکومت میں نہیں رہے نا, نہیں رہے, لیکن کیسے نہیں رہے, کیوں نہیں حکومت میں نہیں رہے؟ رہے. یہ دوسری جو لوگ کون سی بات, سوائے عمران صاحب کے علاوہ سارے لوگ حکومت میں رہے. کوئی کاف لیگ کی گورنمنٹ رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں رہا ہے, کوئی نون لیگ کی گورنمنٹ میں رہا ہے. عمران صاحب کے علاوہ سارے لوگ 72 ایم این اے ایسے ہیں جو کاف لیگ, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پی ٹی آئی میں گئے. لیکن نیب چیئرمین نیب نے بھی یہ کہا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے, ان کا بھی ہو رہا ہے جو اس حکومت میں ہے, لیکن سب سے پہلے احتساب ان کا ضروری ہے جو کہ 50-60 سال سے اس ملک میں حکومت کرتے ہیں. دیکھیں جنہوں نے بی آر ٹی کے اندر کیا ہے کے پی کے میں, اور جو جنگلات کی سٹوری اور ٹورزم کی جو وہاں پہ سب کی واقعی آئے گی ہونا چاہیے عوام. لیکن مجھے بتائیں کہ عوام اس وقت کیا ان چیزوں کے متحمل ہے؟ عوام کہہ رہی ہے روٹی کپڑے کا کیا ہوا, روٹی کا کیا ہوا, مہنگائی کا کیا ہوا, لوگوں کی سانسیں نکل چکی ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں. غریب آدمی متوسط, اس وقت غریب آدمی متوسط آدمی کی بات کریں, اس کی پوزیشن کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ غریب آدمی مجھے یہ بتا رہے نصرت صاحبہ نے بھی یہی بولا. میں یہ سوال کرتی ہوں, جب ماضی کی حکومتیں چھوڑ کر گئی ہیں سود کی ایک ساتھ, وہ ان کو روز دینی پڑ رہی ہے. خود ماشاءاللہ عرب پتی ہیں, ان کو کیا پتہ غریب کیا ہوتا ہے, غریب کیا ہوتا ہے. غریب جسے آپ دیکھیں نا, غریب آدمی کو اس وقت دودھ کا, اس کے اگر ایک 15,000 سے 20,000 مزدور کی تنخواہ ہے, اگر اس کو یعنی آپ کے اوپر آنر کہہ رہے ہیں امان اللہ صاحب, آپ غریب کا دکھ نہیں جانتی. بالکل جانتی ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں. ابھی دیکھیں میں کہوں گا تو کہیں گی پرسنل ہو گیا. ابھی ماشاءاللہ کڑے دیکھیں جو ماشاءاللہ یہی اس وقت 50 لاکھ کے 50 لاکھ کے کھڑے ہیں, تو پھر یہ کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی ہماری بہن ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں آپ لوگ اپنی باری میں بول لیجیے گا تاکہ ویئرز کو سمجھ آئے. صداقت کی جانب بڑھوں گی, لیکن اس سے پہلے میں امان اللہ صاحب کے جواب, آپ کی طرف سے میں جواب ان کو دے دیتی ہوں. لیکن سر جتنا نہیں سر, نہیں سر چھوڑ, کتنی دفعہ الزام لگائیں گے مجھ پہ؟ آپ نے خود کہا میں ان کی طرف سے جواب نہیں وہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو پرسنل اوپینین شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ, کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اگر خود ایلیٹ ہو یا اس غریب کا درد نہیں سمجھ سکتا. سر جب بھی میں باہر ٹریول کرتی ہوں میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے ہمارے وطن کے ساتھ. میرا دل جھکتا ہے. میں دبئی, ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں, رو رہی ہوتی ہوں میں ہمیشہ, ابھی میں آپ کو یہی شیئر کرنے لگی ہوں چاہیے تھا. وہ وہاں پہ بہت سارے ایون دبئی میں ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے اوپر کوئی وہ پیسہ نہیں ہے, صرف مینجمنٹ کا کمال ہے وہ. تو میں ہر دفعہ یہ دیکھ کے سوچتی ہوں کہ یہ ظالموں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ لوگ صبح شام اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بری طریقے سے پچھلوں نے جو اقتدار میں رہے اس ملک کو بری طرح لوٹا. جی ٹھیک ہے, لیکن میں ایک جواب, آپ کا جواب دیا نہیں ہے کہ جواب تھوڑا سا بس مہربانی کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے بات. دیکھیں جن لوگوں نے بھی لوٹا ملک کو, لیکن کیا اب جو موجودہ لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, کیا اس وقت تک 11 مہینے میں تاجر رو رہا ہے, گاڑیوں والے لوگ, گاڑیوں کی امپورٹ بالکل بند ہو گئی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری برباد ہو گئی ہے, ریئل اسٹیٹ. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں نا کہ آپ کو اربوں روپیہ سعودیہ سے, قطر سے, کویت سے, چائنا سے ملا اور اسمگلنگ بھی بند ہوگی. جواب نہیں ایک سیکنڈ ختم کروں, میرا بات تھوڑی دیر ختم ہو جاتی ہے. وہ پیسہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ رو رہے ہیں, پروسیسنگ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, ریئل اسٹیٹ رو رہا ہے, کپڑے کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, تو کوئی گھر بکا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ لوگ کیوں پریشان ہیں, اس پریشانی کا حل موجودہ گورنمنٹ کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں عوام, حکومت کو چاہیے کہ وہ تاجر دوست, انڈسٹریل دوست, عوام دوست بجٹ لے کے چلے نا, عوام دوست بجٹ لے کر چلے. صداقت میں آپ سے جانوں گی, بات کروں گی آپ سے پاکستان اور یو ایس کے بائلیٹرل ٹائز کے اوپر, لیکن یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا چاہیے. انسائیڈ دی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मुल्की सिनेरियो के ऊपर, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में इस वक्त है। इसके अलावा मैं सवाल छोड़कर गई थी सदाकत के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल टाइज के ऊपर वो क्या समझते हैं, क्या कोई बेहतरी आएगी इससे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये पहला दौरा होगा उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलने के बाद। जी सदाकत। बहुत बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, कि वो अपने हकीकी मौक़िफ़ को आज दुनिया के सामने लाएं। आज की जो यूएस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इमरान खान साहब को दहशतगर्दी पे बात करने के साथ साथ अफगान और पाकिस्तान के इशू को उठाना चाहिए, हकीकी मानों में इस बॉर्डर को हकीकी मानों में कायम करने की बात करनी चाहिए, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दो मुल्क ऐलान करने चाहिए। आज दुनिया भी इनको एक ही मुल्क तस्वर कर रही है। आज आपके शुमाली इलाका जात और अफगानिस्तान एक ही मंजर पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका होगा इमरान खान साहब के लिए कि आज अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं, महाजरीन के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं, उन्हें खुल के अपने मौक़िफ़ को वहाँ पे पेश करना चाहिए। सबसे पहले तो वो कयास आराइयाँ दम तोड़ गई, जो कि मजाक उड़ाया जा रहा था कि वहाँ से तरदीद हो गई है कि नहीं आ रहे यहाँ से। आज की अपोजिशन को, आज के जो प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई बात। क्या आपको ये नहीं लगता है अब ये सब छोड़ देना चाहिए? अब ऑपोजिशन भी पिवटल रोल प्ले कर सकती है मुल्क की बेहतरी में। कोई कितना भी बुरा हो अपने घर के लिए बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन बहुत से ऐसे अनासिर पाकिस्तान में मौजूद सोच रहे थे अपने घर के लिए। बहुत से ऐसे अनासिर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आखिरी दम तक इस कोशिश में रहेंगे कि इस मुल्क को ख़राब किया जाए, इस मुल्क की डायरेक्शन को सही सिमत पर ना जाने दिया जाए। आज अगर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि वो सिफारत खाने में रहेंगे तो एक अच्छी नवीद है। ये किसी ने बात तो की इस मुल्क में, आज से पहले कौन सा ऐसा सियासतदान गुजरा है जिसने अपने निजी या बैरूनी दौरों में मुल्क के इस खजाने का सहारा ना लिया? 40 उन्होंने टूर जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंटशिप में किए थे दुबई के, क्योंकि दुबई में उनकी जायदाद, लंदन में 20 टूर्स किए थे नवाज शरीफ ने। आज अगर खड़े होकर कोई कहता है, होटल में ही होंगे, आज अगर घर में नहीं रहते, नहीं तो पाकिस्तान के पैसों से कौन सा दौरा था, क्या किया आपने? कोई कहता है तो वो मुल्क की खजाने को फायदा पहुंचाने की बात करता है। आज आपके सेनेट के इलेक्शन मुल्क की खजाने के लिए नुकसान है। आज आप जिस मामले को इस रवायती कवानीन के तहत हल करना चाहते हैं, उस मामले के लिए एक स्पेशल सेल की जरूरत है। ये रवायती कवानीन मुल्क चलाने के लिए इस्तेमाल करें। सर, ऑपोजिशन समझने को तैयार नहीं। ऑपोजिशन कहती है कि हम ठीक हैं, हमें वन पेज पर नहीं लिया जा रहा, हुकूमत का काम है हमें कॉन्फिडेंस मिले अपने साथ में। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम इनको वन पेज पर लाने की कोशिश करें, लेकिन ये कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस सिनेरियो में आखिर कैसे दोनों वन पेज पर आएंगे? इस मुल्क का हर करप्ट आदमी आज भी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि मुमकिन है कि गवर्नमेंट ना चल सके, मुमकिन है कि और मार पड़ रही एक को, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री के करप्ट लोग हों, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के करप्ट। आज अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप ले लिया जाए, ये मामला रिवायती कवानीन के तहत हल होने वाला नहीं है। जितना बड़ा ब्लंडर आपके मुल्क के साथ पिछले 40 साल से खेला जा रहा है, आप अपने मुल्क के कमजोर तरीन रिवायती कवानीन के तहत इन मामला को हल नहीं कर सकते। आपको आज जरूरत है स्पेशल सेल कायम करने की, आज आपको जरूरत है, आज हुकूमत में है, आज आपको नए कवानीन लाने की जरूरत है, रिकवरी कवानीन लेके आए इस मुल्क के लिए। अगर इस मुल्क की दौलत को आप वापस लाना चाहते हैं, आज आपके जहां 11 महीने आप कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, चाहे बहुत कम टाइम था, इसी तरह से आपके 11 साल भी लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा मामला है रिकवरी का। पाकिस्तान की बहुत बड़ी दौलत, आधे पाकिस्तान की सालमियत आज बाहर पड़ी हुई है। वो अगर पाकिस्तान में आज मौजूद हो तो पाकिस्तान की सालमियत पूरी दुनिया के सामने। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हुकूमत को? हुकूमत है वक्त को कि करप्शन को खत्म कर सके। वक्त की जरूरत है जी। आप एक रिकवरी का कानून लाएं, आज एक ऐसा बिल पास करें आप, जिसके लिए आप स्पेशल टास्क फोर्स का क़याम, आज इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स का क़याम किया है, तो आवाम को तो उसका मतलब भी पता नहीं है। उनके अपने हल्के के लोगों को उनका मतलब पता नहीं कि इस टास्क फोर्स के हकीकी मतलब काम क्या है, मकासद क्या है। आज हकीकी मानों में इमरान खान साहब एड्रेस करें आवाम के साथ और हकीकी रिकवरी पॉलिसी को एक कानून बना के इस मुल्क के अंदर लाएं। आज रवायती कवानीन के तहत आप इतनी बड़ी रिकवरी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। नुसरत, 21 से 23 जुलाई तक ये जो दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में जो है बहुत चेंज दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बात होगी, चाहे वो तवानाई का और या फिर दहशत गर्दी के हवाले से हो। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेड के हवाले से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है हमें, या हम फिलहाल नहीं सोच सकते कोई ट्रेड के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा, इसलिए कि ट्रंप साहब अब उस तरह नहीं बात करते जिस तरह पहले शुरू में जब आए थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने कमेंट्स दिए थे। लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि यहाँ पाकिस्तान में भी एक उनकी टक्कर का इंसान बैठा है। ये नहीं कि वो छोटा सा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, तो उसको वो की जानिब से कहा गया है कि अब ये वो लीडरशिप नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دورہ ہر حساب سے بہت اچھا ہوگا. ہم دونوں ملکوں کے مابین جو اختلافات تھے, جو چیزیں تھیں, ان کو ختم کیا جائے گا. جہاں افغانستان کے لیے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں گفت و شنید میں, وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی انڈر دا ٹیبل کہ وہ اس بات چیت پہ وہ ہوں گی کہ کس طرح حالات بہتر کیے جائیں, کس طرح اکانومی بہتر کی جائے پاکستان کی. اب آپ دیکھیں IMF آئی ہے ہمارے پاس اور ایک دم چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح اور جو ممالک ہیں وہ ہماری جب مدد کر رہے ہوں گے, اور امریکہ کا خاص طور پہ اس کا صرف کہہ دینا ہوگا کہ ہم وی آر آن دا سیم پیج, وہی بہت بڑی بات ہوگی. مدد لینا یا کچھ اور کرنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اگر خان صاحب کا دورہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور انشاءاللہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, ہمارے جو چیزیں ہیں وہ سب ایک پیج پہ آ گئی تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور جہاں تک آپ نے تجارت کی بات کی تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیا جائے گا. توانائی کے اوپر بھی بات ہونے جا رہی ہے اور مختلف امور کے اوپر بات ہوگی اس پر. دوسری جانب سے جو افغانستان ہے, جب بھی US اور پاکستان بائلیٹرل ٹائز آتے ہیں تو افغانستان انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے یہاں پہ, اور بہت سارے کنسرنز افغانستان کی طرف سے ہمیں آلریڈی ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کریں تو 20 نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی یہاں پر شامل ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے, جس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان جب انہوں نے اوتھ لیا تھا, نیولی الیکٹ پرائم منسٹر تھے, تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایلین کارڈز بنائیں گے. لیکن اپوزیشن نے بہت بری طریقے سے اس بات کے خلاف جا کر بہت انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اور اب PTI کی طرف سے بھی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہم دیکھ رہے ہیں PTI کی جانب سے. بنے ہوئے تھے ملینز کارڈ تو بہت پہلے سے بنے ہوئے تھے, لیکن کہاں رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, رجسٹریشن بہت پہلے ہوئی ہے, لیکن کہاں ہو رہی ہے سر؟ ابھی تو اس لیے رک گئی کہ اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی لے لیا جو کہ پاکستانی تھے. تو یہ نادرا جو ہے وہ ظلم کرنے تک کی حد تک باہر نکل نادرا کا تو بہت برا حال ہے سر. نادرا نے بہت ظلم کیا یہاں لوگوں سے, پاکستانیوں کو بھی بڑا ظلم کیا. بنگالیز تھے, دیکھیں وہ بنگالیز ہیں, بہاریز ہیں, برمیز ہیں, پختون ہیں, جنہوں نے بڑے نہیں پختون بھی کیا بنگالی جو پاکستانی بنگالی نہیں ہے, پاکستانی برمی نہیں ہے, یہ بھی تو وہ لوگ ہیں جو مشرقی پاکستان سے یہاں رہ گئے. جب وہاں سے اس وقت آئے جب انہوں نے شیخ مجیب کی پالیسی سے ڈس ایگری کیا. یہی کارڈ ہوں گے نا NIC کی بات کریں, ان کے کارڈ نادرا نے ان لوگوں کو ایلینز کارڈ بنا کے دیے جو کہ پاکستانی تھے, خاص طور سے پختونوں کو, بنگالیوں کو, برمیز کو, بہاریز کو. آج بھی رو رہے, آج بھی F لکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر, یا اس کے اوپر بنگالی لکھ دیا جاتا ہے. اور ان کو اب نئی چیز بنائی ہے کہ MI اور ISI اور IB جو ہے کسی بھی پاکستانی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پہ تصدیق کرنے کے بعد اس کو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ملے گا. تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ نہ کیا جائے, بالکل روکا جائے اس عمل سے. چیز ہے نا وہ بنگالیز اور بہاری کا ہے کہ وہ پاکستانی تھے نہیں ہیں. نہیں سر میں آپ کی جانب آ رہی ہوں, 71 کی بات کر رہی ہوں کہ جب وار ہوئی اس وقت وہ پاکستانی تھے, اور انہوں نے آپٹ کیا کہ وہ پاکستانی رہیں گے, اور پاکستان آ گئے. وہ جب وہ آ گئے تو ان کو تو فوراً مل جانی چاہیے تھی شہریت یا وٹ ایور جو کچھ, لیکن جہاں تک افغانیوں کی بات ہے, جہاں تک برمیوں کی بات ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. برمی اور نہیں دیکھیے میں فرق بتاؤں, وہ سر میں آپ کی جانب آ رہی ہوں نا سر, میں آپ سے ڈیٹیلز پہ بات کروں گی, میں ان سے ان کا جواب سن لوں. تو اس کی جو ایلین رجسٹریشن کی جو یہ بات ہے یہ بالکل ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں. وہ ہوں گے رجسٹر, اگر ہم پاکستانی کو دے دیں گے آئی ڈی کارڈ, اگر ہم پاکستانی آئی ڈی کارڈ دے دیں گے پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے. تو ان کو نہیں دینا ہے. میں تو اسی بات پہ تو بات کر رہی ہوں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے, صرف بنگالیز اور بہاریوں کا ملنا چاہیے بس. دیکھیں تو یہ آپ لوگ کب کریں گے اس پر کام؟ دیکھیں خان صاحب نے تو بات کی تھی, لیکن جو اپوزیشن آپ کو پتا ہے کوئی کام کرنے دے تو بات بنے نا. یہی تو مسئلہ ہے, اپوزیشن آپ لوگ کام بھی نہیں کرنے دیتی. دیکھیں اس کا آسان حل بھی ہے کہ پریشرائز ہو جاتے ہیں, ظاہر حکومت پریشرائز ہو جاتی ہے. آپ بتائیے کیا. میں بتاتا ہوں بڑا سمپل, PTI گورنمنٹ کے لیے بھی, خان صاحب کے لیے بھی بڑا آسان حل ہے, اور پورے پاکستانی یہی چاہتے ہیں. 1998 کی جو مردم شماری ہوئی تھی وہ پاکستان فوج کی زیر نگرانی انہوں نے کی,
اس کے بعد جب یا پورا ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا اس کے بعد 2002 کی ووٹر لسٹ بنی. یہ بھی فوج کی نگرانی میں بنی. جن پاکستانیوں کے نام خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, پنجابی اسپیکنگ ہو, پشتو اسپیکنگ ہو, بنگالی ہوں, بہاری ہوں, برمی ہوں, جو بھی ہوں, عربی ہوں, کوئی بھی ہوں, جو اس سینسس میں آئے جس کی فوج نے, اور آپ کو پتہ ہے سینسس جب تک نہیں بنتا, ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہو, جب تک اس کا ویلڈ شناختی کارڈ نہ ہو. 98 کی جو مردم شماری ہوئی اس کا ووٹر لسٹ بنی 2002 کی, ان کا نام جس کسی کے بھی نام اس میں آ گیا ہے اور انہوں نے ووٹ بھی دیے ہیں, الیکشن بھی لڑے ہیں, تو ان لوگوں کو جب نادرا تجدید کرنے جاتا ہے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے لیے, اس وقت ان کو تنگ نہ کرے. اور ان کو کیا تنگ کرتا ہے, ان پہ جب ایف لکھ دیتا ہے وہ جاتے ہیں GIT کے اندر 25,000 40,000 روپے دیتے ہیں, ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بجائے نام لینے کے کہ برمی کہیں, بہاری, پٹھان, فلانا کچھ کہے, کچھ بھی نہ کرے. پٹھان پختون تو پاکستان بھائی تو کیا بنگالی بہاری پاکستانی نہیں ہے کیا سر؟ جو اس وقت ہجرت کر کے آ چکے ہیں وہ پاکستانی پھر برمیز نہیں ہوئے نا. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی کر رہا ہوں کہ وہ برما کے اندر بھی بنگالی بولنے والے ہیں. ایک بارڈر برما کے اندر ہے اور ایک اس وقت مشرقی پاکستان میں تھا. وہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے مشرقی پاکستان میں آئے. جیسے اگر کوئی پنجابی ایسٹ پنجاب سے آئے تو آج بھی کہتا ہم ایسٹ پنجاب کے ہیں. اگر سندھی کو انڈیا سے آئے تو وہ کہتا ہے ہم انڈین سندھی ہیں. تو یہ تو غلط ہے نا. جب اس وقت انڈیپینڈنس کے بعد آج بھی آپ یہاں اردو بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے آگرہ سے ہے, میرا تعلق بہار سے ہے, میرا تعلق فلاں سے. یہ کوئی بات نہیں ہے, اپنی پہچان کرانا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ پہچان ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو وہاں سے برما سے مشرقی پاکستان 1947 سے پہلے ٹرانسفر ہو کے پاکستان آ گئے, تو نشاندہی کے طور پہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم برما کے ہیں, ہم سلیٹ کے ہیں, ہم چٹاگانگ کے ہیں, ہم ڈھاکہ کے ہیں. تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کہ پنجابی, پٹھان, اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے انڈیا کی جگہ. یہ شاید سننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بات. ہم اس کو بہت آسان کر کے بات کرتے ہیں. میں نے سر عرض کیا ہے جو ابھی کچھ پچھلے 8-10 سال میں آئے ہیں افغانی, برمیز, بنگالی, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. میں یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ جو جن کا نام 98 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, بس یہ ان کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, نہ ہم پاکستانی ان کو مانتے ہیں, نہ کوئی اور مانتا ہے, نہ گورنمنٹ مانے. ہر وہ شخص جس کا نام میں یہی کہہ رہی ہوں, حکومت اس کے لیے کام کرے, اس کو ایگزیکیوشن تیز کرے, تاکہ جو یہاں پر افغانی پٹھان بن کر پختون کمیونٹی کو جو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, اور پختون کمیونٹی کو بہت مسائل کا فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہ پشتو بولتے ہیں. صداقت نے بھی ہمارے لاسٹ پروگرام میں یہی بات کی تھی, افغانیز جو ہیں وہ پرشین بولتے ہیں ایکچولی وہ, لیکن یہاں پہ آ کے وہ پشتو بولتے ہیں. اب وہ یعنی پاکستان کے پٹھان کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں, وہ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. تو یہ کہیں پہ بھی جا کے ہمیں نقصان دیں گے اگر پاکستان. اس کا آسان حل ہے کہ 98 کی مردم شماری جو فوج کی نگرانی میں اور 2002 کی ووٹر لسٹ میں ان کے نام نہیں ہیں. وہ چاہے جو لوگوں کے نام اس میں بہاری بھی ہے, بنگالی بھی ہیں, اس میں پٹھان بھی ہیں, وہ جن کے نام اس ووٹر لسٹ میں مردم شماری میں نہیں, ان کو باہر کر دیا. اسٹوری اس پہ آتے ہیں کہ یعنی ہونا چاہیے جو یہاں کے لوگ نہیں ہیں, باہر سے ہیں, ان کو ایلین کارڈز کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور پتہ لگنا چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تاکہ فوراً سے پتہ لگ جائے. اس کے لیے نادرا کا ظلم, پولیس کا ظلم, اور جو یہ ختم کرنا ہوگا, وہ جان بوجھ کے علاقوں میں گھس کے کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی لگائیں. آپ یقین کریں ہم PTI گورنمنٹ کو بھی بولنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ خالی ہماری ذمہ داری لگا دے, ہم ان کو جو بنگلہ دیشی بنگالی ہے, انڈین بنگالی ہے, انڈین بہاری ہے, افغانی پٹھان ہے, ان کو ہم نکال کے دکھاتے ہیں. ہمارے پاس وہ فورس اور ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے. جی صداقت, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور تھوڑا میں کیونکہ افغانستان کے حوالے سے بات, اور جب پاکستان اور امریکہ کی بات ہوتی ہے تو افغانستان ہمارے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتا ہے, تو اسی لیے یہ مسئلہ بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میری ہمارے وسائل بھی لے رہے ہیں صداقت, ایون کوئٹہ کی اگر میں آپ سے بات کر لوں تو افغانی جو ہاسپٹل میں ہے, میری کاروبار یہاں پہ بڑھا لیا ہے سب کچھ. میری سب سے بڑی تجویز یہ ہے, میں آپ کو مضبوط ترین تجویز دیتا ہوں کہ آج اگر گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اگر قدم اٹھا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کی عوامی سطح پہ وضاحت دے.
کہ کیا ایسا قانون ہے جو ان کو کیٹیگرائز کر سکتا ہے. سب سے پہلے اس کی وضاحت دی جائے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں نہ اپوزیشن کو دیکھا جائے, نہ سیاسی پارٹیوں کو دیکھا جائے, نہ ہی کسی ایسے عناصر کو دیکھا جائے جو کہ اس کو ڈیریل کر سکیں. اس کو مضبوط طریقے سے سب سے پہلے پاکستان میں اپلائی ہونا چاہیے. خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کا ایشو صرف اور صرف ان نیشنلٹیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایسے لوگ جو کہ مکس اپ ہو چکے ہیں حالیہ عرصے میں پاکستان آ کے, وہ مضبوط طریقہ کار سے یہاں پہ منصوبہ بندی کر کے تخریب کاری کرتے ہیں اور پاکستان میں پختونوں کا نام بدنام ہوتا ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آج کا افغانی یہاں پہ اسے پابندی لگائی جائے کہ آپ فارسی بولیں. اگر آپ اپنا بیک گراؤنڈ افغانستان بتاتے ہیں تو آپ اپنی لینگویج سے یہاں پہ بات کریں. ان کے شناختی کارڈ آپ فارسی میں بنائیں, ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا جائے باقاعدہ فارسی میں کہ یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ ہفتے قبل اشرف غنی صاحب نے بھی دورہ کیا پاکستان کا, اور اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل تھے, شہباز شریف اور بلاول بھی اس میں شامل تھے. اس پر اپوزیشن نے کوئی بات نہیں کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمام تر سیناریو جس میں میٹنگ ہوئی, اس میں کوئی خاص دہشت گردی کے حوالے سے یا جو یہاں پہ افغانیز ہیں اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو آج یو ایس کو اپنی واضح پالیسی دے دینی چاہیے. اب جو آنے والی یو ایس پاک جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی, میں امید کرتا ہوں کہ یو ایس پریزیڈنٹ باقاعدہ افغانستان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی کا اعلان کریں گے جس میں پاکستان کو آسانی ہوگی سمجھنے میں, کام کرنے میں, اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے میں, اپنی فورسز کو ڈیوائڈ کرنے میں. آج پاکستان اور افغانستان کا بارڈر واضح بارڈر بنایا جائے. ان کی نیشنلٹیز کے اندر کیٹیگرائز ہونا چاہیے ان کو, اور ایک ایسی واضح پالیسی آنی چاہیے جس کی مدد سے افغانی پہچانا جائے اس ملک میں اور پشتون پہچانا جائے اس ملک میں. ٹھیک ہے, تب جا کے آپ نصرت سے مجھے لینا ہے. جی نصرت, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں گی کہ اس تمام تر اب جو اب دورہ ہونے جا رہا ہے اس میں اور کیا جو ہے پازیٹیوٹی آپ کو لگتی ہے کہ آ سکتی ہے؟ دیکھیے, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دہشت گردی, جس کے لیے پاکستان نے بے انتہا سفر کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, ایک دفعہ میں نیشنل جغرافک میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مہاجروں کی بات کر رہے تھے. نمبر 1 پہ پتہ نہیں کس اور ملک کا نام تھا, پاکستان اس لسٹ میں شامل ہی نہیں تھا. کہ ہم نے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پناہ دی, وہ نیشنل جغرافک میں اس کا ذکر تک نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے, زیادہ لوگوں کو ہم نے دیا, سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگوں نے دی کہ سب کچھ کیا, اور باہر دنیا اکنالج ہی نہیں کرتی اس بات کو کہ ہم کیا سے کیا کر بیٹھے ہیں. اگر پاکستان ان کی مدد نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہاں ہوتے. 20 سال یہ صاحب جو صدر افغانستان رہ چکے ہیں, یہ خود پاکستان میں رہے ہیں. یعنی یہ لڑکے سے مرد یہیں بنے اور انہوں نے جا کے حکومت کی ہے. تو یہ لوگ اگر ہمارے خلاف کریں, آپ کو پتہ ہے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. امان اللہ صاحب, صداقت, نصرت, پروگرام میں بہت پروڈکٹیو گفتگو ہوئی. میں جس کے ساتھ آج پروگرام میں جو کنکلوڈ کرتی چلوں گی وہ محمود مولوی صاحب نے جو ہے ٹویٹر پہ اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انکریز ان ایکسپورٹ ری فائنانس ریٹ فرام 3% to 6% ایکسپیکٹڈ. دس وڈ be a positive move by the government. Currently, export sector is receiving a 10% subsidy. I strongly believe an uptick in export refinance rate will reduce the burden on the national exchequer plus boost exports. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ٹویٹ ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اور کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے. اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہماری ایکسپورٹس بوسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.